होशियार 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 मैं कह दे रहा हूं आपसे आज उन सब दोस्तों को बता देना चाहते हैं जो हमारी जरूरत को ललकार रहे हैं कि होशियार हो जाओ, खबरदार रह जाओ। सिंध की सड़कें बंद नहीं होगी, सिर्फ कोर्ट बंद नहीं होगा, फाटा से कराची तक बंद होगा और जब तक मैं कहूंगा तब तक बंद रहेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। हर भी चीज में आप एक गेम बना देते हैं और अपने आप के पाले हुए पट्टुओं जो है तोते जो है बैठ के टैं टैं कर रहे हैं। हमें ही जंग आती है और किसी को नहीं आती। ये थे शहंशाह मुफाहमत। जैसे किसी ने कहा आज जलाल में थे आसिफ अली जरदारी, जो किसी ज़माने में सब पे भारी थे, आज सब्र का पैमाना बज़ाहिर लबरेज हो चुका। और कराची के जो हालात व वाक़यात हैं गुज़श्ता दिनों डीजी रेंजर्स की रिपोर्ट के बाद, जिसके मुताबिक 230 अरब रुपए सालाना काला धन मुख्तलिफ जमातों और ग्रोहों को जाता है, जिससे वहाँ पे बदअमनी पैदा होती है और कानून हाथ में लिया जाता है। एपेक्स कमेटी के इजलास में डीजी रेंजर्स की इस रिपोर्ट के बाद से ये रद्द अमल हमने देखा। आसिफ अली जरदारी एक बड़े अरसे के बाद खुद पर भी भारी नज़र आए, बहुत बड़े बड़े बयानात दिए बड़े जारहाना अंदाज में, और हदफ वाज़ेह था और इसी हवाले से भी आज हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी की इस तकरीर के ऊपर वफाकी हुकूमत का भी रद्द अमल आ चुका है। कुछ देर पहले चौधरी निसार जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने आसिफ अली जरदारी की तकरीर को गैर मुनासिब, बिला जवाब और हद तक आमेज़ करार दिया और उन्होंने कहा यह बयान काबिल मज़म्मत है और इस बयान से इदारों को नाकाबिल यकीन नुकसान हो सकता है। कुर्बानियाँ देने वाले इदारे को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। ये तर्ज़ सियासत ख़तरनाक है और जरदारी साहब कुछ भी कह लें, पाकिस्तानी अफवाद की इज़्ज़त पर, पाकिस्तानी अफवाद की इज़्ज़त हर पाकिस्तानी के दिल में है। मगर ये भी एक साबिक सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी की तकरीर थी, किसी आम सियासतदान की नहीं। आइए आपको तकरीर का एक ख़ास हिस्सा सुनाते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। उन सब दोस्तों को बता देना चाहते हैं जो हमारी जरूरत को ललकार रहे हैं कि होशियार हो जाओ, खबरदार रह जाओ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिस दिन मैं खड़ा हो गया, जल्दी बट्टू जिंदा था, जल्दी भी जिंदा थी, तो सिर्फ सिंध की सड़कें बंद नहीं होगी, सिर्फ कोर्ट बंद नहीं होगा, खैबर से फाटा से कराची तक बंद होगा और जब तक मैं कहूंगा तब तक बंद रहेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। कराची तक। आखिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को परेशानी क्या है? डीजी रेंजर्स की जो रिपोर्ट थी उसका एक खुलासा आपकी यादाश्त के लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 230 अरब रुपए की गैर कानूनी वसूली कराची में होती है। कब्ज़ा माफिया और चाइना कटिंग की 3 इकसाम जो कराची में हो रही हैं। सरकारी अराजी पर नाजायज़ तामीरात हो रही हैं और इसी अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ा भी हो रहा है और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है। कब्ज़ा माफिया में सियासी जमातें, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, सियासी कायदीन, स्टेट एजेंट और पुलिस एहलकार शामिल हैं। फिश हार्बर की गैर कानूनी रकम लियारी, गैंगवार और सिंध की बासर शख्सियात में तकसीम। असले की खरीदारी और मसल्ला जत्थों को पालने के लिए माहाना करोड़ों रुपए गैंगवार धड़ों में तकसीम। कुर्बानी की खालों की रकम सियासी और मजहबी जमातों के सियासी विंग चलाने में, अस्करी विंग चलाने में इस्तेमाल होती है। छोटी मार्केटों, बचत बाजारों, कब्रिस्तानों, स्कूलों और कैंटीनों से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल किए जाते हैं। पानी की गैर कानूनी तरसील से सालाना करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है। घोस्ट मुलाजमीन यानी वो मुलाजमीन जो असल में अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं देते और सिर्फ तनख्वाह लेते हैं,
ان کی بھرتی سے ماہانہ کروڑوں روپوں کی وصولی کی جاتی ہے۔ کالے دھن کا دہشت گردی اور دیگر جرائم میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تھی وہ ڈی جی رینجرز کی رپورٹ، اور اس رپورٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکمران جماعت ہے، آصف علی زرداری نے اپنی تقریر میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو شاید عام حالات میں ان سے توقع نہیں کی جاتی۔ آج انہی کی تقریر کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے میاں عبد المنان صاحب، رکن قومی اسمبلی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکمران جماعت ان کے ڈاکٹر سینیٹر کریم احمد خواجہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اقبال محمد علی، کراچی کی بہت بڑی جماعت، رکن قومی اسمبلی MQM سے ان کا تعلق ہے۔ اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بھی جوائن کریں گے سابق وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر اور سابق IG سندھ افضل شگری۔ اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں انہی سے گفتگو کا آغاز کریں۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی تقریر تھی سینیٹر کریم احمد خواجہ صاحب، اور اس کا مخاطب کون تھا؟ آپ اتنی بے جگری سے جو تقریر کی آپ کے لیڈر نے، تو آپ اس کا مخاطب بھی ذرا اتنی ہی بہادری سے بتا سکتے ہیں کہ کس کو مخاطب کیا آصف علی زرداری نے؟ پیپلز پارٹی ایک دلیر پارٹی ہے، اس کے دلیر قائد رہے ہیں اور پھانسیوں پر گئے ہیں اور کوڑے کھائے ہیں، تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی ایکسپریس آف ویوز، کوئی ڈرنے والے ہم نہیں ہیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات جو آپ سوال کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رول آف لاء کو بلیو کرتے ہیں، ہم 73 کانسٹیٹیوشن کو بھی بلیو کرتے ہیں۔ اس رول آف لاء اور اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا پڑا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈومین ہے، جو ڈومین کراس کرے گا وہ غلط کرے گا۔ یہاں پاکستان میں 14 ایسے ادارے ہیں، مثال کے طور پر سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اینٹی کرپشن ادارہ، نیب ہے، اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے صوبے کی اور وفاقی متسب اعلیٰ ہے۔ اس طرح کے 14 ادارے ہیں جو کرپشن کو فیس کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، جناح صاحب نے جو پاکستان بنایا قائد اعظم نے، وہاں جو ہے پولیس FIR کاٹتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی بھی ادوار ہو اس میں وہی سسٹم ہوتا ہے، اس میں انکروچمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فلاں ادارے انکروچ کرے۔ کرپشن کے خلاف ہیں ہم، بالکل ایکشن ہونا چاہیے، مگر ڈومین سول گورنمنٹ کی ہے۔ اپیکس کمیٹی صرف سندھ میں ہو رہی ہے، پنجاب میں کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا بلوچستان میں کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ ایپکس سینٹر آف ٹیررزم آپ کی جہادی تنظیمیں ہیں، آپ کی جو ہے ساؤتھ پنجاب ہے، بلوچستان ہے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صرف جو انکروچ جو ہے وہ سندھ کی پارلیمانی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے، تو جو کر رہے ہیں انکروچ اس کو آصف زرداری نے کہا ہے غلط نہیں کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ اور چودھری نثار جو نون سے بھی سچا نہیں ہے، کسی سے بھی سچا نہیں ہے، اس کی بیان کا بے فضول ہے۔ آپ کی دلیر پارٹی کے دلیر لیڈر نے کس کو مخاطب کیا؟ دیکھیں جو انکروچ کرے گا ہم نے اس کو، آپ ان کا نام لیں۔ DG رینجر انکروچ کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ جو انہوں نے کہا اس کو چاہیے تھا کہ CM کو کہتا ہے، CM کا کام تھا، CM نے آلریڈی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے جو تحقیقات جسٹس کے صورت میں کی ہے، تو پھر اگر اس کی بات اگر DG رینجر کی صحیح ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو MQM کے خلاف جو SSP نے کہا تھا کہ وہ را کی تنظیم ہے یہ ہے، تو وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد اگر یہاں کا SSP کہے کہ بھائی عمران خان جو ہے اس پر پابندی لگاؤ تو وہ بھی صحیح ہے۔ تو جو انکروچ کرے گا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک جو جس ادارے کا جو کام ہے، زرداری صاحب کو غصہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ انکروچ کدھر کی ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا کہ زرداری صاحب پہ کوئی الزام لگایا ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ کے نالج میں کوئی ایسی چیز ہے؟ زرداری صاحب نے کہا ہے کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو ایپیکس کمیٹی میں رکھا ہو، کوئی ایسی فہرست جو ہے کہ زرداری صاحب کا نام آیا ہے؟ دیکھیں وہاں گورنمنٹ جو بھی پبلک گورنمنٹ ہے اس کی اپنی حدیں ہیں، اور جو ہے رینجر کو 20 سال پہلے گورنمنٹ آف سندھ نے لا اینڈ آرڈر کے لیے بلایا تھا، لا اینڈ آرڈر پولیس کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ ان کا کام نہیں ہے کہ دوسرے اداروں میں انکروچ کرے۔ لیکن زرداری صاحب کا کیا کام ہے؟ چیف منسٹر صاحب زرداری صاحب پیپلز پارٹی چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو زرداری صاحب کو کیوں اعتراض؟ دیکھیں وہ تو جب جو میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ بھی یا ایپیکس کی، وہاں یہ جب باتیں بریفنگ ہوئی تھی تو گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے مراد علی شاہ نے کہا کہ بھائی یہ جو رقم آپ کہہ رہے ہو
کہ یہ آپ 2030 ارب روپے کی بات کر رہے ہو، وہ آپ کے پاس کس طرح آپ کا کیلکولیشنز ہے؟ نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے شہر میں اتنی بڑی کرپشن کی کوئی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کرپشن کے تو ہم نہیں، خلاف کیا ہیں، یہ آپ پہ ڈی جی رینجر نے آپ پہ الزام لگایا؟ کرپٹ آدمیوں کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف ہے، مگر ایک طریقے ڈی کار جی ہے۔ رینجر کے کیوں خلاف ہیں آپ؟ نہیں تو ان سے انکروچ کیا ہے نا؟ نہیں، کیا انکروچ کیا؟ آپ وضاحت کریں نا، مجھے کوئی انہوں نے نام لیا ہے؟ نہیں اس کا پھر تو راؤ انور کی سٹیٹمنٹ بھی صحیح ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ کوئی بھی سرکاری جو ادارے کا ملازم ہے وہ راؤ انور کو چھوڑیں، آپ بتائیں کہ ڈی جی رینجر نے کیا غلطی نہیں کی تو ہے؟ اس کا کام تھا کہ چیف منسٹر کو کہتا، چیف منسٹر نے جب تحقیقات کرتا، اور چیف نہیں منسٹر تو اس پہ الزام کس پہ لگایا؟ انہوں نے پیپل پارٹی پہ الزام لگایا؟ نہیں یہ دیکھیں، آصف زرداری پہ الزام لگایا، قائم علی شاہ پہ کرپشن کا الزام لگایا، تو انکروچ یہ اتنے ناراضگی کس نہیں بات میرے کی ہے؟ بھائی، انکروچ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی فہرست آئی ہے ایپیکس کمیٹی میں؟ فہرست آئی نہیں ہے، ان کا کام یہ نہیں ہے۔ ان کا کام ہے، مثال کے طور پر جو لیٹسٹ سانحہ صفورہ ہوا تو اس میں رینجر فیل گئی، اس کو پولیس نے جا کر پکڑا، ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہوئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ان کا کام کیا کرپشن ختم کرنا ہے یا لا اینڈ آرڈر کا کام صحیح کرنا ہے؟ وہ نہیں کر رہے نا صحیح۔ آپ کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا؟ ہمارے وہ لیڈرشپ ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کیوں ان کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ اپنے وقت کیوں آصف زرداری ایک سابق افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کو یہ تقریر کرنی پڑی؟ تو مراد علی شاہ نے بھی جواب دیا، مراد علی شاہ نے آن دا سپاٹ جواب دیا۔ مراد علی شاہ کیا ہے سندھ میں؟ فائنانس منسٹر ہے۔ نہیں، وہ فائنانس صوبائی وزیر ہے اور سینئر وزیر میں وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں تو دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بیان دیتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے سینئر وزیر بیان دیتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے پارٹی لیڈرشپ بیان نہ دیتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلے ہم میاں عبد المنان صاحب جو آپ کے حکمران جماعت وفاقی حکومت ہے اور بظاہر رینجرز پہ کنٹرول بھی وفاقی حکومت کا ہوتا ہے، تو آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ بڑی نامناسب تقریر کی ہے اور یہ مذمت کی ہے اس تقریر کی، آصف علی زرداری صاحب کی اس تقریر کی، تو کیا وفاقی حکومت اس تقریر کی صرف مذمت ہی کرے گی یا یہ قابل دست اندازی بھی ہے؟ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا مخاطب کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مطیع اللہ جان بھائی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو لوگوں کو بتا دینا۔ نہیں، میں کیوں بتاؤں؟ لوگ خود میں منتخب نمائندہ اس بات کا نہیں ہوں کہ ہر بات کی تشریح ہر پارٹی کی کرتا پھروں، ہر پارٹی خود مختار ہے۔ انہوں نے تو نام نہیں لیا، آپ میں کیوں لوں؟ انہوں نے خود نہیں لیا تو میں کیوں لوں؟ آگے سنیں، بات یہ ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا، اس پہ 21 پوائنٹ کا چارٹر آیا، اس کے بعد پھر ایپیکس کمیٹیاں بنی، اور 18ویں ترمیم کے بعد آئین کی روح سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمیٹی کا جو کپتان ہوگا وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ پرویز خٹک صاحب کے پی کے سے اپنی ایپیکس کمیٹی کے کپتان ہوں گے، شہباز شریف صاحب پنجاب سے ہوں گے، ڈاکٹر مالک صاحب بلوچستان سے ہوں گے، اور محترم قائم علی شاہ صاحب سندھ سے ہوں گے۔ جتنی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں وہ اپنے کپتان کی، اپنے چیف منسٹر کی سربراہی میں ہوتے ہیں، اور کراچی میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ہمارے گورنر بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ذرا میری بات اب تسلی، 20 سال سے رینجرز کراچی میں ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب 20 سال میں انہوں نے بھی کوشش کی، جو حکومتیں آئیں انہوں نے بھی کوشش کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، ایم کیو ایم نے بھی کی، باقیوں نے بھی کی، لیکن کراچی میں امن نہیں آیا۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کم نہیں ہوئی، کراچی میں بتہ خوری کم نہیں ہوئی، کراچی میں اغوا برائے توان کم نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں پھر سر جوڑ کر بیٹھے، اور ہم آخری حد تک گئے کہ 21 امینڈمنٹ لے کر آئیں، فوجی عدالتیں بنائیں، کیونکہ سول عدالتوں کا ڈومین جس پہ پیپل پارٹی نے ایگری جو بھی ہے ہم نے ایگری کیا، اور اس پہ ہم نے 2 دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آل پارٹی کانفرنس بنائی۔ پہلی کانفرنس میں کچھ ریزرویشن تھی پارٹیوں کی، دوبارہ ہوئی، وہ ریزرویشن دور ہوئی، اور وہ یونینیمس بل جو تھا وہ قومی اسمبلی وہ میں ماضی کی اب اس تقریر پہ آ اب آج کا میں نہیں سمجھتا کہ آج کے حالات میں یہ تقریر کس چیز کا اشارہ کرتی ہے۔ آج سے 8 دن پہلے نریندر مودی
بنگلہ دیش میں کیا کہہ رہا ہے، سشما سوراج کیا کہہ رہی ہے، آپ کے اکنامک کوریڈور پہ انہوں نے موقف کیا لیا ہے، انہوں نے ہمیں دھمکیاں کیا دی ہیں۔ میں 9 دن جی بی میں الیکشن پارٹی کی طرف سے لڑ کے آیا ہوں، میں وہاں جو باتیں سن کے آیا ہوں، جو میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور آپ اپنی فوج کو دیکھیں۔ میں 12 اکتوبر 99 کو قومی اسمبلی کا ممبر تھا، اگر سمجھا جائے تو ہم بھی اس عمل کے وکٹم ہیں، اور میں 1 سال 2 مہینے جیل میں رہا۔ لیکن اب آپ حکومت میں میری بات تو سن لینا، لیکن ایک انگلش اور اردو کا بڑا خوبصورت کوٹنگ ہے کہ لیٹ دی ڈیڈ پاسٹ بی بریڈ، مردہ ماضی کو گڑا رہنے دو۔ اور ہمارے اور پیپلز پارٹی کے اور ایم کیو ایم کے آپس میں بھی اختلافات رہے، لیکن ایک بہت شاندار ٹریک بن گئی تھی کہ احترام باہمی کے تحت ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے ہم جمہوریت کو چلائیں، اور ہم مشکور ہیں کہ تمام بتائیں کہ مذمت تو آپ نے کر دی اس تقریر کی، کیا آپ کے خیال میں اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ پورا میڈیا دکھا رہا ہے، دنیا کے تقریباً 100 ممالک میں آپ کا میڈیا سیٹلائٹ دیکھا جاتا ہے، اور آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے، ازلی دشمن، ہندوستان میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ میسج کیا گیا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں مطیع جان بھائی، فوج چاہے کسی کے حق میں ہو چاہے کسی کے خلاف ہو، آپ انہیں کہاں کہاں پھنسائیں گے؟ آپ انہیں وہاں وزیرستان میں پھنسائیں گے، افغانستان کے بارڈر کے پھنسائیں گے، انڈیا کے بارڈر کے پھنسائیں گے، کراچی میں پھنسائیں گے۔ ہم اقبال محمد علی صاحب ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، تو اقبال صاحب آپ کا اور آپ کی پارٹی کا آصف علی زرداری صاحب کی تقریر کے اوپر کیا رد عمل؟ دیکھیں، یہ زرداری صاحب کا اپنا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا، آپ اس کی تائید نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم بات وہی کرتے نا، اگر یہی بات ہم کہہ دیں تو ہم پہ تو لیبل لگا دیا جاتا ہے غداری کا۔ مطلب یہ وہی بات ہے جو آپ نے کی ہے؟ دیکھیں بات میں آپ یہی کہہ رہے ہیں، دیکھیں بات اس وقت جو پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں نا، اب انہوں نے کس سینیریو میں یہ بات کہی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آتی چلی جا رہی ہے کہ آپ انڈورس کرتے ہیں اس کو؟ زرداری صاحب کی تقریر دیکھیں کو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے چلی آ رہی ہیں، انڈورس کرنے نہ کرنے سے اس سے تعلق نہیں ہے۔ آپ مذمت تو نہیں مسئلہ کرتے یہ کہ ہم ان کے جو انہوں نے بیان دی، جو اس وقت بیان چل رہا ہے، جو بھی انہوں نے بات کی کہی ہے، مذمت کرتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکلی جو اس وقت سندھ کے اندر جو تمام حالات چل رہے ہیں، وہ سب میرا خیال سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی بات کہی ہے، اور وہ ان کے اپنے جذبات ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اور یہ ان کا حق تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے جذبات تھے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو انہوں چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں یہ قابل مذمت ہے، نامناسب ہے، آپ کے خیال میں نامناسب؟ دیکھیں بہت سی چیزیں قابل مذمت ہیں، بہت سی چیزیں قابل ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو چودھری نثار صاحب کو یہ بات پہلے بھی کر دیجئے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں، دوسرا بول دیتا ہے، تو اس وقت آپ کیوں خاموش بیٹھتے؟ اچھا، آپ کو بھی ڈی جی رینجر کی اس رپورٹ پہ اعتراض ہے کہ 230 ارب روپے کا کالا دھن سالانہ مختلف سیاسی جماعتوں کراچی کی اور گروپوں میں جاتا ہے؟ دیکھیں اس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ اس پہ اعتراض کی بات یہ ہے کہ 230 ارب روپے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ آئی ہے، اب اس رپورٹ کی کوئی تحقیقات ہوگی، کون ہے کیا نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی اس کرپشن میں ملوث ہے اس کے ساتھ وہ کیا جائے اکراس دی بورڈ۔ تو پھر آپ تو ناراض نہیں ہوئے، اکراس دی زرداری بورڈ کیا صاحب ناراض جائے؟ ہوئے؟ دیکھیں بات وہ زرداری صاحب اس بات پہ ناراض، کسی بات ان کی اپنی، وہ میں نے کہا نا ان کا اپنا وہ موقف ہے، انہوں نے جس طریقے سے بیان کر دیا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہمیں اس چیز پہ یہ نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں بتائی جائیں کہ 230 ارب ایک معنی رکھتی ہے رقم، چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، کہ اب آپ اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی ایران سے تیل اسمگل ہو رہا ہے، تو پھر وہاں سے کون کون سی چیک پوسٹوں سے نکلتا ہے، کون کون وہاں بیٹھے میں چیک اینڈ بیلنس کون کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں سب سامنے آئیں گی، آنی چاہیے۔ آپ اس کی تحقیقات کے حامی ہیں نا؟ اس میں ایران سے تیل آ رہا، اس میں بھی انہوں نے جو دیا ہے کہ کتنے تحقیقات پہ تو خواجہ صاحب آپ کو بھی اعتراض نہیں؟ کمیشن بنا دیا ہے، ایک جج سینئر، 2 جج اور ایک شاید سٹنگ بیوروکریٹ جو ہوم سیکرٹری ہے، اس پر تو بنا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کراچی سے خیبر تک سڑکیں بند کرنے کی دھمکی، اس کا کیا جواز ہے؟ کیا ہوا کیا ہے؟ کچھ اندر کی بات بتائیں نا، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا اتنا غصہ کیوں آیا زرداری صاحب کو؟ دیکھیں کیا انکروچ کر دیا ڈی جی رینجر نے، انہوں نے کیا، اس کے جرم کیا ہوئی؟ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے مفاہمت کی، آصف زرداری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت جو سندھ ہاؤس میں دعوت چل رہی ہے، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں اس وقت بھی، آصف زرداری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 5 سال حکومت چلی،
ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف 5 سال سر یہ بتا دیں کہ انہوں نے بڑا غصہ بھی سنگین انسان کو آتا ہے اور آصف ٹھنڈا علی بھی ہوتا ہے۔ زرداری صاحب نے بڑا دلیرانہ مگر سنگین الزام لگایا کہ ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، اگر ہم نے کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نہیں تو آصف زرداری سے ذوالفقار مرزا نے یہ جو کچھ اینٹ سے بولا اینٹ کہ کس کی اینٹ سے اینٹ بجانے لگے ہیں؟ ان سے اینٹ تو دیکھیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، کیا یہ تو نواز شریف صاحب جب تھے ہمارے اپوزیشن میں تو کس طرح کی اچھا اسٹیٹمنٹ دے مجھے دیتے ایک مثال دے دیں کردار کشی کی۔ کردار کشی جو بیچ میں ٹیلی ویژن میں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، کیا کون کر رہا مرزا صاحب جو کر رہے تھے وہ کیا کچھ نہیں کر آپ رہے کے تھے۔ اس میں فوج کا کیا قصور ہے؟ نہیں میں نے فوج کا نام نہیں لیا، آپ نہیں لے آپ ڈی جی رینجر کو آپ نے کیا مخاطب کیا اس تقریر میں؟ ڈی جی یہ رینجر نے اینٹ سے اینٹ انکروچ کس کیا ہے، ڈی جی رینجر نے انکروچ کیا تو ہے۔ یہ اینٹ سے اینٹ کس کی بجا رہے ہیں آپ؟ نہیں اینٹ سے اینٹ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، ہم نون کے خلاف بھی دے سکتے ہیں، کسی کے خلاف بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا اس کردار کشی کے پیچھے ذوالفقار مرزا صاحب کو جواب دے رہے تھے یا نہیں کسی اور نہیں دیکھیں کردار کشی تو آصف زرداری صاحب کی جب سے گزر 10 سال سے ہو رہی ہے، جب کہ بھائی یہ نہیں ہے، کو؟ یہ اس کے لیے تو اتنا کوئی ایشو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج بڑے غصے میں تھے نا نہیں وہ۔ دیکھیں بات سنیں، انسان ہے، انسان کا صبر کا ہوتا ہے، اور ہر کوئی نارمل فرشتہ تو کوئی نہیں ہے۔ افواج پاکستان کے سابق سپریم کمانڈر بھی، ہاں بالکل ہے، ان کو تو زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہے، اب ایک نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں جو کہ 4 صوبوں میں ہیں۔ یقیناً 4 صوبے میں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد آپ کو آصف علی زرداری صاحب کی تقریر کا ایک اور حصہ سنائیں گے۔ ویلکم بیک۔ اپنا گریبان میں ہم بات کریں آصف علی زرداری کی تقریر کے حوالے سے، آپ کو سناتے ہیں آصف علی زرداری کی تقریر کا ایک اور حصہ جس میں انہوں نے ایک اور بار خبردار کیا، کس کو یہ آپ خود سن لیں۔ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کتنے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں اور کتنے چلنے والے ہیں، جس میں آپ کے پیٹی بھائی وہ اکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس دن ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ اور میں اس وقت جس میں دنیا میں پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ کے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ برداشت کا مادہ میرا بہت بڑھ چکا ہے۔ ہم نے بی بی کی شہادت پہ بھی یہ نہیں کہا، ہم نے تب بھی کہا کہ پاکستان کھپے، مگر حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ ہر بھی چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو ہیں بیٹھ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں، اور جس میں آپ کا واسطہ نہیں ہے، جس چیزوں میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بی بی کی شہادت میں پایا، میں انہیں کہتا ہوں میں نے 18ویں ترمیم دی، مگر 18ویں ترمیم میں پروونسز کو آپ کو اگر میں وہ حق نہیں دے سکتا تو پھر کیا فائدہ میرا 18ویں ترمیم کا؟ پھر ہم بھی لڑیں جنگ کریں گے، پھر ہم بھی لڑیں گے۔ صوبوں کی حق کی بات ہو رہی ہے اور اعلان جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور زرداری صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب آپ کمزور ہو رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں۔ خواجہ صاحب 3 سال کے لیے نہیں، آپ کی حکومت تو 6 سال تک رکھتی ہے، تو آپ کے زرداری صاحب کا 3 سال کا یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں 3 سال کے لیے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 سال کا جو بھی آتے ہیں آفیسرز آتے ہیں، جو بھی ڈپٹی کمشنرز آتے ہیں، اچھا جو بھی یہ ڈپٹی کمشنر کے لیے آپ نے کہا؟ نہیں ایک مثال کی بات ہے، ایک مثال نہیں، لیکن ان کا اشارہ کس کی طرف سے 3 سال کے لیے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں، مگر انہوں نے جنرلی کہا ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں متین صاحب، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں، اور جو بھی دوسرے
بیوروکریٹک آفیسرز آتے ہیں وہ محدود پیمانے پر اس میں آتے آرمی ہیں. چیف شامل ہے دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں, آپ پلیز ٹرائی ٹو لیکن اس میں شامل ہیں کہ نہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے, آرمی کو اسٹرانگ کرنا چاہتی ہے. انہوں نے یہ خدا نخواستہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت خدا نخواستہ یہ بات نہیں کی نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آرمی کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت جب انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم وی آر اسٹینڈنگ وتھ آرمی اینڈ سولجرز. تو انہوں نے کوئی ایسی بات خدا نخواستہ بات نہیں کی, اور پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسی بات نہیں. چلیں, ہمیں ٹیلی فون لائن پہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ راحت لطیف نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب ہمیں وقت دینے کا. آصف علی زرداری صاحب کی تقریر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, انہوں نے تقریر کی ہے ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے. پیپلز پارٹی کی کو چیئر پرسن ہے, وہ چیئرمین ہے, اور جو چیئرمین ہے بلاول ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن میں تھوڑا سا حیران ہوا ہوں جو کہ زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں, جو ایسی کڑی کڑی باتیں, خاص کر جب کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں جو لندن میں ہوئی, لندن پلان جسے کہتے ہیں, اس میں بات اتنی ڈسکشن دیا ہو, تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنے کا مجھے تھوڑا سا حیرانگی آئی. لیکن زیادہ مجھے افسوس اس بات کا آیا ہے کہ جب کہ زرداری صاحب نے بات کی جو ایک رینجر کو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد بتایا ہے کہ کیا ہے, اور پھر طرح ٹیکس کے ساتھ ہوتا ہے کے اندر. اور انہوں نے صاحب نے انہوں نے نام بھی کیا, یہ بتایا کہ اس کو ان کو پشت بنائی ہے کچھ پولیٹیکل پارٹی. تو بات ہے کہ جو رینجر نے اپنا کام کیا ہے, جو کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کا جو ریزلٹ ملا ہے, تو مجھے حیرانگی اس بات پر آئی کہ یہ وہی رینجرز ہیں, وہی فوج ہے جس کے زرداری صاحب آپ کے 5 سال کی حکومت میں وہ اس کے کمانڈنٹ چیف رہے. اور ان کو جو کام دیا گیا, سارا کام دیا گیا, انہوں نے اپنا کام طریقے سے کرنا ہے, کس طریقے سے کہ ایک ذمہ دار ایک ادارہ کام کرتا ہے. یہ ادارے ہیں, فوج ایک ادارہ ہے. تو یہ مجھے جو افسوس اس بات کا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہمارے پاس لسٹ ہے, اگر ہمیں چیلنج کیا گیا یا ہمیں یہ دعائیں کیا گیا ہمارے خلاف, تو ہم بھی وہ لسٹ کو نکال دیں گے, اس کو سب اپنے نام سامنے آ جائیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں فوج تو اپنا کام سیدھا کرتی ہے, تو زرداری صاحب نے اپنے 5 سال کی حکومت میں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹالریٹ کرتے رہے ان لوگوں کو جو کہ لوگ غلط کام کرتے رہے, جو کہ ان لوگوں جو لوگ اس طریقے سے اپنا پیسہ کماتے رہے ان کی سے, اور اس کے بارے میں انہوں نے اور اس کی لسٹ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اچھا جنرل صاحب, ایک سوال پیدا ہوتا ہے جنرل صاحب. پہلا سوال تو یہ کہ یہ رینجرز کچھ اس دور میں نہیں آئے. اس سے پہلے جب زرداری صاحب وفاق میں حکومت میں تھے تو آرمی چیف جو ہے 3 سال کی ایکسٹینشن بھی لی انہوں نے. اس سے پہلے بھی رینجرز کراچی میں متعین تھے جب جنرل رضوان اختر جو تھے ڈی جی رینجرز تھے. تو کیا یہ 230 ارب روپے کا جو کالا دھن تھا اس وقت یہ بازار میں گرم نہیں تھا, اور اس وقت کی جو فوج کی قیادت تھی اور رینجرز کی قیادت, انہوں نے اس کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ زرداری صاحب کی حکومت کے اندر ہی وہ لسٹ تیار ہوئی جو کہ لسٹ کی باتوں کا اپنی کرتے ہیں. اس کو چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ اس وقت کیا چیز تھی جو اس کو ان کو منع کرتے نہیں, وہ جس لسٹ کے ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو آرمی کے لوگ ہیں جن کے متعلق عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہے, کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے رینجرز نے 230 ارب روپے کے کالے دھن کے حوالے سے کوئی رپورٹ کیوں نہیں دی, اور یہ رینجرز 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اب کراچی میں, تو پہلے یہ رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ نہیں, انہوں نے جو میں نے سنا ہے اس طریقے کے ساتھ نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک لسٹ پہ رکھیں گے. انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اس کے بیچ میں آیا وہ لوگ یہاں پر ٹرائل پر آڈر ہیں تو سامنے یہاں پہ تو لسٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیزیں اس کی بات ہوتی ہے. اچھا جنرل صاحب, ایک اور بات سر یہ بتا دیں, ایک تاثر یہ ہے کہ جو ڈی جی رینجرز ہیں یا رینجرز کا جو ادارہ ہے, ان کو کھلے عام یا سرے عام اس طرح کے کوئی پریس ریلیز یا بیانات جاری نہیں کرنے چاہیے. ان کو حکومت کو اجلاسوں کے اندر یہ بیانات دینے چاہیے, نہ کہ ایسے بیان جاری کرنے چاہیے جس سے سیاسی اور جمہوری حکومت کے اوپر عوام کا اعتماد اٹھ جائے. تو منتخب حکومت بھی تو ایک ادارہ ہوتی ہے جس کا عزت اور تکریم بڑی ضروری ہوتی ہے. نہیں, میرا خیال ہے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اختلاف کروں گا اس بات پر. دیکھیے, یہ وہاں پر دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا ہے, اس بیچ میں ابھی دہشت گرد جو ہے, یہ یاد رکھیے گا آپ کہ یہ کس چیز کو ہمیشہ دہشت گردوں کو بندہ فائنینس کرتا ہے. اب اس کا پتہ کرنا کہ فائنینس کہاں سے آتا ہے تاکہ اس کا پیچھا
اس کا بیس کو کاٹا جائے. اس کو لاجسٹک سپورٹ کون دیتا ہے, اس سپورٹ کو کاٹا جائے. اب یہ چیزیں ساری کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ جن کو تعین کیا جاتا ہے کہ تم نے دہشت گردوں کے خلاف کی لڑائی کرنی. ٹھیک, آپ کے خیال میں رینجرز کو یہ پریس ریلیز ایسے جاری کر دینی چاہیے تھی پبلک کے لیے؟ میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ ذمہ داریوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جنرل راحت لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے دے رہے تھے. میں آؤں گا ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھی, ان سے بات کرنے کی. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں اس کا رینجرز جو ہیں کچھ بہتر طریقے سے یہ معلومات جو ہیں پبلک میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اب تو یہ ظاہری بات ہے, اس وقت جو اس پورے آپریشن کے کیپٹن ہے, اگر وہ ان سے کنسرن کر لیا جاتا اور یہ تمام چیزیں لے آ جاتی, میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا. کوئی اتنی بات بھی نہیں, آوازیں بھی نہیں اٹھتی, تمام چیزیں ہونی چاہیے تھی. مگر اب یہ ساری چیزیں آنے کے بعد, اب اس وقت جو کراچی کی حالات ہیں, جو سچویشن ہے, جو سندھ کے حالات ہیں, اور اب زرداری صاحب نے جو بھی سٹیٹمنٹ دیا اس کے اثر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں اگر اکراس دی بورڈ کی جاتی تو یہ ان چیزوں کا اچھا امپیکٹ آتا لوگوں پر, عوام کے اوپر بھی آتا, تمام چیزیں ہوتی. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اس تقریر سے تو یہ لگتا ہے کہ اب کوئی یہ حکومت کم از کم اس رپورٹ پہ کوئی عمل نہیں کرنے والی, یہ تو طے ہو گیا نا. دیکھیں, اب یہ ٹاسک فورس بے شک بن گئی ہے لیکن ہوگا کچھ نہیں. دیکھیں, یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ تو حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, کیونکہ خام علی شاہ صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے. اب وہ کمیٹی جو بنائی ہے, اور یہی کیا اچھا ہوتا کہ جس وقت یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں اس وقت نواز شریف صاحب بھی جب کہتے کراچی میں یہ تمام ہونے کے بعد بھئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم نے یہ وہ کیا تھا کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی جائے جو اس کو مانیٹر بھی کرے کہ صحیح ہے, چیز غلط ہے, تو وہ نہیں ہو سکی نا, کمیٹی نہیں بنائی. آپ کو آصف علی زرداری صاحب کی تقریر کا ایک اور حصہ سناتے ہیں اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے رائے لیتے ہیں. اگر آپ صرف جنگوں سے ڈرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی, صرف ہمیں جنگ آتی ہے. ہم اس وقت جب ایک سرحد پہ آپ کو بھارت نے للکارا ہوا ہے, دوسری سرحد پہ آپ کو کچھ کلعدم تنظیموں نے للکارا ہوا ہے جن کے پیچھے بھی رو ہے, بلوچستان میں آپ کو رو نے للکارا ہوا ہے, اپنے سامنے انہوں نے کچھ بلوچ سرداروں کے بچوں کو رکھا ہوا ہے. ہم آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتے, تو سچار ہوشیار 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 میں کہہ دے رہا ہوں آپ سے آج. اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہو کے ایک پوری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی, اور پھر آپ جواب دیتے رہنا. جی پھر آپ جواب دیتے رہنا. یہ تسلیم کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے افواج پاکستان اس وقت کافی چیلنجنگ سچویشن میں ہیں, اور اس وقت ان کو جبکہ پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے, سابق صدر کی طرف سے ایسی تقریر کیا اس تمام ایفرٹ کو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, کیا اس پہ کوئی اس کا اثر ہوگا؟ دیکھیں میرے بھائی, بات یہ ہے کہ ایک نمائندہ ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو میں اپنے حلقے کا نمائندہ ہوں, پھر پارٹی کا نمائندہ ہوں, پھر حکومت کا نمائندہ ہوں. کیا فوج کوئی ذاتی جنگ لڑ رہی ہے یا ملک کی جنگ لڑ رہی ہے؟ ون شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے یا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. فوج تو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, چاہے وہ ہندوستان کا بارڈر ہو, چاہے وہ وزیرستان ہو, چاہے وہ افغانستان کا بارڈر ہو, چاہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ہو. اگر ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ ہم سویلین ادارے اگر اس قابل ہوتے تو 60,000 بے گناہ پاکستانی بمبوں کا, خودکش حملوں کا اور اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے اس ملک کی تباہ نہ ہوتی. اس ملک میں دنیا کا کوئی ملک اپنے بچوں کی ٹیم بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا. زمبابوے آئی, کس طرح آئی؟ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں کہ ہم کیوں آواز دیتے ہیں, کیوں ہم کہتے ہیں الیکشن کے لیے فوج آؤ, کیوں کہتے ہیں فلاں کام کے لیے فوج کو بلاؤ, کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آپ کی ناکامی ہے. جی بالکل, آپ کی منتخب حکومت کی ناکامی ہے. سر ہم تو ہم آئے ہیں نا, اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ سر میری بات سنیں, ہم اب آئے ہیں اور اب ہم شانہ, اور آپ بھی 2 سال میں کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, میری بات سنیں, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, میں یہاں لائیو کہہ رہا ہوں,
ہم نے 7 اداروں کو ملا کر ان معاملات کو، دہشت گردی کو، وزیرستان کو، ضرب عضب کو، ہم نے سب کچھ آن بورڈ لیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ ملک آپ نے ان کو آن بورڈ لیا یا انہوں نے آپ کو آن بورڈ لیا؟ ہم نہیں، یہ تو بات نہیں نا۔ آخر آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں محترم کے کہ وہ سپریم کمانڈر ہے صاحب کا، آج ممنون صاحب بھی موجودہ سپریم کمانڈر ہے، آج وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اداروں کو اور اداروں کے سربراہوں کو دونوں کو آن بورڈ آنا ہوتا ہے تو پھر مل جل کر کام ہوتا ہے۔ جی خواجہ صاحب، کیا صوبائی حکومت جو سندھ کی ہے اس کا یہ اختیار ہے کہ ایپیکس کمیٹیوں کو ختم کر دے؟ اگر اتنا ہی غصہ ناراضگی ہے تو اپنا اختیار آپ کے پاس ہے کوئی ایسا؟ 18 ترمیم کے حساب سے لا اینڈ آرڈر جو ہے صوبے کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 بات، ایپیکس کمیٹی کی میں نے گزر 3 مہینے 4 مہینے میں آپ کے نوائے وقت اخبار ہے مجھے دکھائیں کہ پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہو، جبکہ ایپک سینٹر آف ٹیررزم ساؤتھ پنجاب ہے، جہاں سے تانے بانے جو ہمارا صفورہ میں جو ثانیہ ہوا اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے بہاولپور سے سندھ پولیس نے گرفتار کیا، جبکہ جو ہے یہ کام جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے انٹیلیجنس ادارے جو ناکام گئے، وہاں اتنا بڑا ثانیہ ہوا، ایریسٹ سندھ پولیس نے کیا۔ بلوچستان میں اس کے تانے بانے ملتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کہہ رہے سارے پاکستان میں چیزیں ہونی چاہیے۔ ایپیکس کمیٹی کی افادیت نہیں ہے؟ نہیں تو دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، سندھ میں کیوں؟ اگر اس طرح رہے گا تو آخر یہی ہوگا نا۔ میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ نہیں ہے، دیکھیں بات سنیں، اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، وی آر پراؤڈ، ہم وہاں ہماری حکومت ہے، وہاں جو پارلیمانی سسٹم آصف ہے۔ زرداری صاحب کی تقریر سے تو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی جو ہے کوئی حکومت میں ہے، کیونکہ بالکل ہم حکومت میں تو اس طرح کی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انکروچ نہیں ہو، ہمیں احترام عزت ہے مگر انکروچ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال نہیں تھی انکروچمنٹ کی؟ نہیں دیکھیں انکروچ، یہ اسٹیٹمنٹ کیوں آیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا نا، اسٹیٹمنٹ دینا ہے۔ وہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا ابھی، یہ بالکل صحیح ہے، وہ تو سیکرٹ کاؤ ہیں جو اترتے ہیں تبھی کہتے ہیں ہاتھی زندہ ہے تو لاکھ مرے تو 1.25 لاکھ، تو وہ تو میرے خیال سے جو کہیں گے وہ سیکرٹ ہے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باقی قانون کا یہ کہتا ہے اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اسٹیبلش ڈیموکریسی میں آتی ہے تو اس کو ریزائن دینا پڑتا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی ہم اسٹیبلش نہیں ہے، ڈیموکریسی آہستہ آہستہ ایولیوشن کے تحت چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہم کوئی شاعر نہیں ہے، ہمیں عزت ہے پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے سپاہیوں پر، پاکستان کے جنرلوں پر۔ استعفیٰ دینا پڑتا؟ یہ تو اگر اسٹیبلش ڈیموکریسی ہوتی ہے، اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی تو اس جنرل کو ریزائن دینا پڑتا۔ کس جنرل کی آپ بات؟ کسی بھی، کوئی بھی جنرل۔ ڈی جی رینجر کی بات نہیں، میں جنرل بات کرتا ہوں۔ اگر اسٹیبلش ڈیموکریسی ہوتی تو وہ آپ کو جواب دے تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ ہوتا ہے نا اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں اس طرح ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ لوگ خود ہی 3 سال کی ایکسٹینشن دیتے رہے ہیں، آپ کس بات کا جواب؟ دیکھیں ہم نے ڈیموکریسی کے لیے بہت، دیکھیں ڈیموکریسی کے لیے چلانے کے لیے ہم نے بڑی کمپرومائزز کی ہے، اب بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈیموکریسی چلانے کے لیے اس کالے دھن کی رپورٹ کو دبائے رکھنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں پلیز آپ دیکھیں نا، یہ رپورٹ دیکھیں یہ پہلے سامنے نہیں، میری بات سنیں، مکس اپ نہیں کرے۔ دنیا میں جو پورٹ سٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی سٹیز ہوتی ہیں وہاں کالا دھن ہوتا ہے۔ لاہور میں ہو رہا ہے، لاہور میں جو جہادی تنظیمیں کیا کچھ نہیں کری، جو گینگ وار کراچی میں کر رہا ہے، لاہور میں وہی اس کے بالکل ہونا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، سزائیں ملنی چاہیے، جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، مگر ایک سسٹم ہے، ایک لا ہے، ایک ادارے ہیں، اس کے تحت ہوگا۔ اس کے اگر کوئی انکروچ کرے گا تو نہیں ہوگا۔ ملا عمر آ کر تو یہاں فیصلے نہیں کرے گا نا، یہاں جو ابو بکر بغدادی تو فیصلے نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس ادارے ہیں، اس اداروں کے تحت ہونا چاہیے۔ جی میں اب آپ سے ہی پوچھ سکتا ہوں اقبال صاحب کہ یہ ادارے واقعی سندھ میں ہیں خواجہ صاحب جو جس طرح کہہ رہے ہیں، اور کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ سارے پاکستان میں ادارے ہیں۔ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں جناح صاحب سے لے کر قائد اعظم اب تک وہ ادارے ہیں۔ میں اقبال صاحب سے پوچھ لوں نا، ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے سندھ میں ادارے کام کر رہے ہیں جو منتخب حکومت کے ادارے؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سب ہیں وہاں، تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، مگر بات یہ ہے کچھ اداروں کے اندر ایسی کرپشن ہے کہ جس کو سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور مگر بات یہ کہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے۔ یہ نہیں کہ مگر آپ کسی چیز کو ایک دیوار سے لگانے کے لیے وہ کریں گے تو دوسرے تو پھر چیخیں گے، اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ کسی کو دیوار سے لگائے؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہی ہوتی ہے نا کہ اب فوکس سندھ ہے، یہ کراچی،
تو آپ یہ تمام چیزیں اگر آپ میں نے پہلے کہا اکراس دی بورڈ ایم کیو ایم خود یہ کہتی رہی ہے کہ طالبان کراچی کے اندر آ گئے ہیں، دہشت گرد آ گئے ہیں، اور اب جب ان دہشت گردوں کے مالی معاملات پہ زد پڑ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں دیوار سے لگائے جا رہے ہیں. ہم نے یہی کہا کہ اور ہم یہ ٹیرر فنڈنگ کا ایشو ہے نا سارا، یہ کالا دھن ہی سے تو دہشت گردی آتی ہے. صاحب بھائی نے یہی بات کہی نا، فوج کا بھی کہا تھا، یہ بھی آپ کو یاد ہے، فوج کا بھی الطاف بھائی نے کہا. تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ ہمیں اعتراض یہ نہیں ہے کہ جو ہے، جو کرپشن ہے، جو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، یہ آج سے نہیں ہو رہی ہے، یہ کب سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ادارے کب سے بیٹھے ہوئے، یہ جب سے اب تک. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں، کیا پیپلز پارٹی اس کرپشن میں ملوث ہے؟ آپ کیا تجربہ کیا کہتا ہے مشاہدہ؟ دیکھیں کرپشن جو اس وقت اداروں کے اندر ہے وہاں پہ، چاہے بلڈنگ کنٹرول ہو، چاہے وہ دوسرے کوئی سا بھی مسئلہ، ٹینکر مافیا، یہ دیکھیں پانی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے نا، ٹینکر مافیا، یہ ساری چیزیں اس میں ملوث ہیں، اس میں ساری چیزیں. یہ تو یہ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ پولیس ملوث نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی ملوث ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ساری رپورٹ آپ جب یہ رپورٹ سامنے آئے گی تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ بتایا جائے گا کہ کون کون لوگ ملوث ہیں. پیپل پارٹی ملوث ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر ہے بالکل بہت سی سیاست پارٹی. جی ایم کیو ایم ملوث ہے کہ نہیں ہے اس میں؟ جی دیکھیں اس کا پیمانہ ہے کہ آپ جو ہے جس پر ایلیگیشن لگاتے ہیں، ایف آئی آر کٹتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے کورٹس میں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت سی تقریریں ایف آئی آر کاٹ کے تو نہیں کرتے نا؟ زرداری صاحب نے کوئی ایف آئی آر کاٹ اسٹریٹ جسٹس کا میں قائل نہیں ہوں، ہم قائل نہیں ہیں. ایم کیو ایم کرپشن میں ملوث ہے یا نہیں؟ اسٹریٹ جسٹس پر ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کرپشن میں ملوث نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ جو سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے چلنا ہے. آپ کو ایف آئی آر کاٹنی ہے، بھائی ایف آئی آر کاٹنی ہے. آپ کا اگر ایف آئی آر کا سسٹم کام کر رہا ہوتا ڈی جی رینجر کو بلواتے آپ اس کام کے لیے. بات سنیں، آپ کو تو سسٹم ہی نہیں کام کر رہا نا، آپ خود مانتے ہیں. آپ نے کہا ہماری حکومت اسٹیبلشڈ ہی نہیں ہے، آپ نے ابھی کہا. نہیں، جو سسٹم ہے ہمارے پاس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اریسٹ کیا جاتا ہے، اچھا، اس کے بعد ایف آئی آر کٹی جاتی ہے، اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہے، کورٹ میں کیس چلتے ہیں، پھر سزائیں ہوتی ہے. یہ سسٹم ہے، اس کے تحت کام مجھے چلا ہے. کوئی ایک مثال دے دیں کالے دھن کے کیس میں کوئی ایک آدمی کو آپ نے ایف آئی آر کاٹ کے اریسٹ کر کے سزائیں دلوائی. بہت سے مجھے اب کوئی ایک بڑا ایگزامپل دے دیں. وہ جو نیوی کا جو چیف تھا، اس نے جو ہے جو سمرین میں جو ہے کیا تھا، اس کو نیوی چیف جو ہے اس کو سزا آئی تھی. کون سی صدی کی بات کر ابھی 10-15 سال پرانی بات ہے. یہ مشرف دور کی آپ بات جو بھی اداروں نے دیا نا، نیب نے دیا نا. پارٹی کی اس حکومت کے دور کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی میں بہت سے اینٹی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، نیب پر کیس چل رہے ہیں. نیب میں پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، مطلب آپ کی حکومت نے کسی کو سزا دلوائی. بھائی لوگ اریسٹڈ ہیں نا. یہ جو ایگزٹ اسکینڈل، پٹواری تحصیلدار، پٹواری تحصیلدار، اس لیول کے لوگ. بھائی کیسز جن کے پاس رجسٹرڈ ہیں، ان کی تحقیقات ہو رہی ہے، وہ اریسٹ ہو رہے ہیں، ان پر کیسز چل رہے ہیں. یہی سسٹم ہوتا ہے نا پاکستان میں، یہی سسٹم ہوگا. برٹش سسٹم یہی ہے نا. بہرحال ایپیکس کمیٹی اپنا کام صحیح کر رہی ہے. دیکھیں اگر وہ ڈومین میں رہے گی ہمارے پر آنکھوں پر، تو اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہی تو اس ایپیکس کمیٹی کے کپتان کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے. کیوں استعفیٰ دیں؟ ہماری ڈیموکریٹک جب آپ مان لیں کہ ناکام ہے ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، ہم کیوں استعفیٰ دیں؟ وہ ہمارے انڈر میں ہے سب. چلے جی منان صاحب. دیکھیں میری بات سنیں بھائی، یہ یہاں ہم آپس میں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن مجھے ایک تقریر یاد ہے الطاف بھائی کی کہ انہوں نے خود رابطہ کمیٹی کو توڑا. میں لفظ بتا دیتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، پلاٹوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، زمینوں کے قبضہ کیا جا رہا ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں اس کی ویڈیو. وہ تو سب کے سامنے بات ہوئی. دوسرا ذوالفقار مرزا صاحب کا جو معاملہ ہے، ذوالفقار مرزا صاحب رائٹ ہینڈ تھے اور ان کی زوجہ محترمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے فہمیدہ مرزا صاحب، وہ سابقہ اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، بڑا آنریبل. انہوں نے کیا کہا. اور تیسرا ایگزیکٹ سکینڈل ہم نے، آپ دیکھیں ایف آئی اے نے، ہم ایف آئی اے نے، مگر جو کام ڈی جی رینجر کر سکتے ہیں وہ آپ کی ایف آئی اے اور نیب بھی نہیں کر سکتے. یہ تو آپ نے مان لیا. ہم نے ایگزیکٹ پکڑا، ہم نے ایان علی کو ایئرپورٹ پہ پکڑا $5 لاکھ میں. کس کی مثال دے رہے ہیں آپ؟ ایان علی کی بہت بڑا مثال ہے. بہت شکریہ، ٹائم بہت کم ہے. یقین ہے کہ نیب اور ایف آئی اے بھی جو ہے ڈی جی رینجر کی طرح کل کیس کیا ہے 3 سابقہ جو ہیڈ ہیں ایف بی آر کے. بہت شکریہ منہن صاحب اور خواجہ صاحب اور فواد صاحب، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اب صرف ہمیں یہ انتظار ہے کہ اس تقریر کے بعد جو ایک منطقی اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے کسی بھی جمہوری حکومت کا، وہ کیا ہوگا. کیا وہ اتنے سنگین الزامات کی باقاعدہ تحقیق کر کے انہیں غلط یا صحیح ثابت کرے گی، یا پھر کچھ اور ہوگا. اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.